बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला मन तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, और अस्सलात वस्सलाम उन पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन पर जिन्होंने नेकी के साथ उनकी पैरवी की जज़ा और सजा के दिन तक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा चौथा दर्स शुरू हो रहा, तहारत के मसाइल से जुड़ा हुआ। आज हम पानी के मसाइल बयान करेंगे। पानी जो तहूर है, जिसका इस्तेमाल हम तहारत के लिए करते हैं, इसलिए इसके मसाइल को जानना हमारे लिए निहायत जरूरी है। तहारत की दो किस्म है, एक पानी के जरिए इंसान पाक होता है, पानी के जरिए, यही असल है। दूसरी तहारत हासिल होती है मिट्टी या पत्थर के जरिए, पानी की नियाबत यानी एब्सेंस में, पानी का इस्तेमाल ना होने की वजह से, किसी वजह से इंसान पानी का इस्तेमाल ना कर सके या पानी मौजूद ना हो तो मिट्टी के इस्तेमाल होता है। ये तो इस तरह से दो तरह से इंसान तहारत हासिल करता है। पाक पानी जिसको तहूर कहा जाता है, कहाँ से आता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये पानी कहाँ से दिलाया? पानी जो आसमान से गिरता है या जमीन से निकलता है वो पाक है और पाक करने वाला है। असल जो है पानी की वो पाक ही होती है। जो आसमान से आता है और जो जमीन से निकलता है वो पाक होता है। तो फिर नजस कैसे हो जाता है? नजस इंसान अपने इस्तेमाल से, अपनी वजह से वो करता है। असल पानी पाक है। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाता है व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, और हमने नाजिल किया आसमान से पानी, पाक पानी। दूसरा समंदर का पानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि समंदर का पानी पाक है। हुवा तहूरु माउहुल हलालु मैततह, हुवा तहूरु माउहुल हलालु मैततह, यानी इसका पानी पाक है और इसका जो मुर्दार है वो हलाल है, वो खाया जा सकता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम पर रहमत है कि समंदर के पानी से भी हम तहारत हासिल करते हैं, और जो चीज भी समंदर से निकलती है वो मछली या जो भी चीजें इसके अंदर रहती हैं वो मुर्दार भी हों तो वो खाई जा सकती हैं। उसका पानी तो तहूर है और उसका मुर्दार भी हलाल है, ये हदीस का मायने है। फिर और कहां से पानी आ सकता है? कुएं का पानी या बहता हुआ पानी। जो भी पानी बहता हुआ है, समंदर के अलावा नदियों से निकलता है, स्प्रिंग से निकलता है, और कुएं में भी पानी होता है। कुआं भी जमीन के अंदर से पानी से जुड़ा होता है और जमीन के अंदर पानी, बहता हुआ पानी होता है। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं वुजू कर सकता हूँ बुदआ के कुएं से? ये कुआं है जिसमें हैज के कपड़े, मरे कुत्ते और गंदगी फेंकी जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमाउ तहूरुन ला युनज्जिसुहु शै, बेशक पानी पाक है, उसे कोई चीज नजिस नहीं कर सकती। अब ये कुआं ऐसा कुआं था जहां पे गंदगी बह के गिर जाया करती थी, और ये बहुत बड़ा कुआं था।
اس کنویں میں جو گندگی گرتی تھی وہ نیچے سیٹل ہو جاتی تھی اور اس کے پانی کے اوپر اس کے اثرات نہیں آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور کنویں کے جو پانی ہوتے ہیں وہ نیچے زمین کے پانی سے ان کا جوڑ ہوتا ہے. پانی کے مسائل سمجھنے کے لیے یہ کچھ چند باتیں ضروری ہیں. پہلی چیز کہ پانی اپنی اصل شکل میں پاک ہوتا ہے، طہور ہوتا ہے. اس کی شکل دو طرح سے بدل سکتی ہے. ایک، اس میں پاک چیز گر جائے، دوسرا اس میں کوئی نجس چیز گر جائے. جب وہ پاک ہوتا ہے یعنی طہور ہے. طہور کون سا پانی ہے؟ جو پاک ہے اور پاک کرتا ہے. طہور پانی پاک ہے اور پاک کرتا ہے. اس کی اصل شکل جو آسمان سے آتی ہے، اس کی جو اصل شکل ہے جب وہ اس میں مینٹین رہتی ہے تو وہ حدث اور خبث کو دور کرتا ہے. پانی جو آسمان سے آئے اور جو زمین سے نکلے. دوسرا، اگر اس میں کوئی پاک چیز گر جائے اور وہ اپنی اصل شکل سے بدل جائے، تبدیلی آ جائے، اس کو، یہ پاک تو ہوتا ہے لیکن اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، حدث اور خبث دور نہیں کی جا سکتی، اس کو طاہر کہتے ہیں. جو پاک ہے مگر پاک نہیں کر سکتا، یعنی کوئی پاک چیز گر جانے سے اس کی شکل میں تبدیلی آ جائے، اس کا رنگ اور اس کی بو، اس چیزوں میں اس کی تبدیلی آ جائے، اس کے ٹیسٹ ان میں اس کی تبدیلی آ جائے. جیسے کوک، شربت، تھوڑی سی شکر کسی گلاس میں گر جائے لیکن اس کی اصل شکل میں تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن اتنی شکر ڈال دے اور اتنا اس کو گھول دے کہ وہ شربت میں تبدیل ہو جائے. اب دیکھنے سے پتا ہے کہ یہ کوک ہے، یہ شربت ہے، تو اس کو پاک تو مانا جاتا ہے، اس کا کھایا پیا جا سکتا ہے لیکن اس سے طہارت نہیں ہوتی. اسی طرح نجس، کوئی نجس چیز ناپاک پانی اور پانی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، پاکی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یعنی کوئی نجس چیز پانی میں گر جائے، اب اس میں اتنی تبدیلی آ جائے کہ اس کی بو اس میں آ جائے، اس کا رنگ بدل جائے اور اس کا ٹیسٹ بدل جائے، تو یہ اس سے پانی پھر نجس ہو جاتا ہے، اس کی اصل شکل بدل جاتی ہے. مثلاً اگر ہم واش روم میں گئے کہیں اور ہم نے زمین میں پانی دیکھا، اس کی اصل شکل میں ہے، نہ تو وہاں بو ہے نہ اس کا کوئی رنگ میں چینج آیا، تو وہ پانی پاک ہی مانا جاتا ہے. ہاں، ہم کسی جگہ گئے اور اس میں بو آئی، اب اس کی بو جو ہے اس نے اس کو نجس کر دیا. طہور وہ پانی ہے جو اپنی خلقت پہ باقی رہے اور وہ پاک کرتا ہے. اگر پانی کی صفات میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے نجاست کے گرنے سے، یعنی رنگ، بو اور ذائقہ، تو وہ پانی نجس ہوگا اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. طہور پانی میں کوئی پاک چیز گر جائے، تبدیلی زیادہ نہیں آئی، وہ پانی ہی رہتا ہے. تبدیلی اتنی آ گئی کہ وہ پانی نہ رہ جائے، اس کا رنگ، ذائقہ اور بو بدل جائے، تو پھر اس پانی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. کسی پاک چیز کا پانی میں گر جانا اس کو نجس نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک برتن سے غسل کیا، ایک بڑا برتن جس میں آٹے کے اثرات تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی نجس چیز، آٹا وغیرہ اگر پانی میں گر بھی گیا ہو تو پھر اس سے پاکی کے لیے اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کسی پاک چیز کا پانی میں گر جانا اس کو نجس نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بیٹی کا انتقال ہوا تو ان کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو غسل 2-3 بار یا 5 بار یا زیادہ، اگر تم سمجھو پانی اور سدر سے اور آخر میں کافور یا تھوڑا کافور بھی
ڈال دے نا، پھر جب تم مکمل کر لو تو مجھے بلا لینا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو غسل دیا، جنازے کا حکم دیا، تو اس میں انہوں نے سدر کے پتے ڈالنے کا حکم دیا اور کافور ڈالنے کا حکم دیا. سدر کے پتے ڈالے، یہ پاک چیز پانی میں ڈالی گئی، لیکن اس سے پانی کا وصف، اس کی صفات تبدیل نہیں ہوئی، وہ ابھی بھی پانی ہے اور اس کو استعمال کیا گیا. کافور ڈالا گیا. کافور تھوڑی سی ایک خوشبو ہوتی ہے، ایک اسمیل ہوتی ہے، وہ ڈالنے سے ابھی بھی وہ تھوڑی کوئی پاک چیز ڈالنے سے وہ پانی ہی رہا اور اس کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ پاک چیز جب تھوڑی مقدار میں پانی میں گر جائے اور پانی اپنی اصل شکل میں باقی رہے تو اس سے پاکی کی جا سکتی ہے. استعمال شدہ پانی نجس نہیں ہوتا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، آپ نے وضو اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا تو مجھے ہوش آ گیا. بلی کا جھوٹا نجس نہیں ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے، حالانکہ اس پانی سے بلی بھی پی چکی ہوتی. تو بلی کا جو جھوٹا ہے وہ نجس نہیں ہوتا، اس سے پانی نجس نہیں ہوتا. ٹھہرے ہوئے پانی میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. اب کسی حوض میں، کسی جگہ ایک برتن میں جہاں پہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، اس میں ناپاک چیز ڈالنا منع ہے، اور اگر ناپاک چیز گر جاتی ہے تو پھر اس کا استعمال نہیں کر سکتا انسان. اب کچھ قاعدے ہیں جس کا جاننا ہمیں بہت ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہر چیز کا حکم اصل میں پاک ہے، مباح ہے. یعنی پانی اپنی اصل شکل میں تو پاک ہے، جب تک کہ یقینی طور پہ یہ نہ پتہ چل جائے کہ یہ نجس ہے، اس کی بو سے، اس کے ذائقے سے، یا اس کے رنگ بدلنے سے. اور یقین شک سے زائل نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہے یہ پانی پاک ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اب شبہ کی بیسس پہ اس کو نجس قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، ورنہ انسان وسوس میں آ جاتا ہے اور وسوس سے شیطان پیچھے پڑ کے انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے. ہر چیز کا حکم اصل میں پاک ہے، مباح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سارے کے سارا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے اس کی اصل شکل کیا ہے؟ وہ پاک ہے. جو ہمارے استعمال کے لیے ہے، جو چیز اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہے وہ پاک ہے. ہمارے لیے حلال کی پاک چیز ہے اور حرام کی خبائث. تو حلال جو چیز ہے وہ پاک ہی ہوتی ہے، اس کی اصل شکل پاک ہوتی ہے، اور یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. جب مسلمان کو شک ہو جائے پانی کی نجاست میں، یا کپڑے کا، یا زمین کے کسی حصے کا، یا کسی اور چیز کا، تو وہ پاک ہی ہے، شک سے وہ زائل نہیں ہوگی. جب یقین ہو طہارت کا اور شک ہو جائے حدث کا تو وہ طہارت ہی کی حالت میں ہے. مثلا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے وضو کیا تھا، ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم وضو کرنے گئے اور وہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا اس پہ شبہ ہے، تو ہم کس پہ عمل کریں گے؟ یقین پہ. جو چیز ہمیں کنفرم ہے، یاد ہے. جو چیز یاد نہیں ہے، جس پہ شبہ ہے، پتہ نہیں ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، تو اس پہ ہم نہیں چلیں گے. تو انسان اپنے عمل یقین پہ کرتا ہے.
حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کیا، چھوڑ دو اس بات کو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اس کی طرف چلے جاؤ جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر معاملے میں انسان کو شبہات سے بچنا ہے اور یقین پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اگر نماز میں کچھ ہونے کا شک ہو تو وہ نہ چھوڑے نماز جب تک کہ وہ آواز نہیں سن لیتا یا بو محسوس نہیں کر لیتا۔ مثلا کبھی کبھی نماز میں انسان کھڑا ہو تو یہ وسوس آتا ہے کہ کہیں ریا خارج تو نہیں ہو گئی، تو وسوس سے وہ انسان نماز نہ توڑے جب تک کہ وہ اس کو آواز نہ آئی ہو یا اس کو بو محسوس نہ ہوئی ہو، یعنی یقین ہے کہ وہ وضو میں ہے، وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا اس پہ شبہ ہے، تو شبہ پہ انسان کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، وضو ہمارا ٹوٹ گیا ہے، اب یاد نہیں ہے کہ وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو پھر جو چیز یقین ہے اس پہ کرنا ہے، یقین ہے کہ ٹوٹا تھا، معلوم ہے، یاد ہے، تو پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا درس یہیں تک ہے، پانی کے مسائل اور 2 قاعدے ہم نے بیان کیے، آگے طہارت کا مسئلہ نمبر 5 ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔